अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद और जी आयनो बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है। अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का दिल से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों हमारे साथ गुलाम भाई मौजूद हैं। गुलाम भाई से बातचीत करेंगे सीमा हैदर के हवाले से। इन्होंने भी कई दफ़ा आवाज़ उठाई है, अपने चैनल पे इन्होंने जिक्र किया है। आज इनके पास हम लोग मौजूद हैं। तो गुलाम भाई कैसे हैं? अल्लाह की रहमत है भाई, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? गुलाम भाई का सलाम हो। सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे, गुलाम हैदर भाई के हवाले से बात करेंगे और सीमा के जो पति हैं सचिन के हवाले से बात करेंगे। सीमा अब वो किस चीज़ के पति है यार, वो तो एक समझो कि गलत रिश्ता है। मैं आपको ऐसे बोलूं कि कुछ दिन पहले वाकई अगर दोस्त ये बात सुनेंगे तो उनको हैरानगी होगी कि मुझे ख्वाब बहुत कम आते हैं। जी जी। तो मैं रात को जो है ख्वाब देख रहा था, कुछ 4-5 दिन पहले की बात है। तो इतना यानी मुझे अफसोस हुआ, ये सीमा रो रही थी, पिट रही थी, इतना पछता रही थी कि मैं ये क्या कर बैठी हूँ। अच्छा, कसम से वाकई मैंने ये सीरियस ख्वाब देखा वाकई। अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला यार अब क्या हो सकता है। अब अगर उसको गैरत आए, वापस आ जाए, आके मकसद ये है कि माफ़ी मांगे। पूरी कौम का दिल दुखाया उसने, और ख़ास करके उम्मत मुसलमान में ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बुरी समझी गई। तो अगर फिर भी अब आ सकती है, उसको कोई रोकने वाला तो नहीं है। खुद जो है धड़ाले से आ जाए, बच्चे लाए, आके गुलाम हैदर के हवाले करे, कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आपने ख्वाब जो देखा है, हाँ। आपका ख्वाब हमें भी सच दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हकीकत बात है, ये मजाक नहीं कह रहा हूँ तनवीर भाई, वाकई जो है ये ख्वाब मैंने देखा, वो रो रही है, पिट रही है कि मेरे से क्या हो गया। बिल्कुल, अगर ये वीडियो सीमा हैदर देखे तो कमेंट्स में जरूर लिखे कि हाँ ये बात उसकी कैफियत है या नहीं। सीमा मेरी वीडियो तो लाजम देखती है। दूसरी बात मैं ये इसलिए कह रहा हूँ गुलाम भाई, इसलिए कह रहा हूँ कि अब हैदर भाई के बाज़ाब्ता तौर पे वकील वहां पे तैनात हो चुके हैं। तो और आते ही आप जानते हैं, आते ही मोमिन मलिक साहब ने तहलका खेज चौंका देने वाले बयानात दिए और उनकी नींदें हराम कर दी। और जो आपने बातें की है ना, वो हमें भी लगता है कि वो अब पछता रही है और अंदर से रो रही है। गलती हो जाती है इंसान से, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। असल में ये तो मुल्क थे, अगर वो चली भी गई तो उसमें वो नहीं है, लेकिन ये फिर मजहबी तासुबात फैलाने लगी। हालांकि हमारे मुसलमानों में बहुत बड़ी बर्दाश्त है, दिल है। यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है हमारे पास, खुदा की कसम वो इतने अच्छे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। वो कभी भी गलती से भी कोई पाकिस्तान के कानून के या किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करते। जी ठीक है, हाँ। और दूसरा, अक्सर जो है सोशल मीडिया का दौर है, बहुत गलत वीडियो आती हैं, उनमें ये कहा जाता है कि जी ज़बरदस्ती हिंदुओं को जो है ना तशद्दुद किया जाता है, उनकी लड़कियों को मुसलमान करके शादी की जाती है। ये सब बकवास है। कोई रज़ा खुशी से अगर जो जाती है उसको कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन वो बालक आकिल होती है, यानी समझदार बालक होते हैं, तब वो कोर्ट के पेश होते हैं, कानूनी कार्रवाई होती है, कोर्ट उससे तस्दीक करती है, तब जाके वो चीज़ होती है। बिल्कुल। अब ये तो मुंह उठा के 4 बच्चे उठा के ले गई भाई वहाँ, उन्होंने जो है उसको रख लिया। आपको लगता है कि ये 4 बच्चे इस तरीके से आसानी से लेके गई, कोई ना कोई इसके पीछे था? बिल्कुल था। ये तो अगर हम अपनी बात करें तो हमें बड़ा वो होता है, एक शहर से दूसरे शहर जाएं बच्चों के साथ तो बड़ा एक अजीब सा फील होता है, ठीक है। लेकिन वो एक खातून हो के 4 बच्चों को पहले दुबई से नेपाल से फिर इलीगल तरीके से भारत दाखिल हो, तो आपको क्या लगता है सर? लाजमी पीछे कोई होगा। ऐसे सारी सिक्योरिटी आंधी हो गई कि बिल्कुल वो उसकी दुबई की हद से ज्यादा सख्त, इतना सख्त कानून है दुनिया का, जहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं होती, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को नोट किया जाता है। तो ये 4 बच्चे साथ हैं जनाब, वहाँ से फिर ये पहुंच रही है दुबई में, उसके बाद नेपाल जा रही है, तो इससे कोई इस चीज़ का पूछ-गुछ नहीं हुई। फिर नेपाल में गई, वहाँ ये कह रही है मैं शायद किसी होटल वगैरह में रुकी हूँ या कहीं पे, उसके बाद फिर वहाँ से जो है हिंदुस्तान गई। लेकिन वो सबूत नहीं दे सके ना, वहाँ की जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने सबूत मांगे थे, सबूत नहीं दिए। हाँ, तो कहाँ होगा सबूत? और एक इलीगल तरीके से आई खातून किसी भी देश में, अगर कोई मतलब हम कोई भी देश ले लें, अगर कोई बंदा वहाँ जाता है तो वहाँ की हुकूमतें क्या इजाज़त देती हैं कि आप, या वहाँ का जो भी प्रशासन है, इंतजामिया इजाज़त देता है कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करें? और फिर मज़े की बात है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए देश को, धर्म को और न जाने
کیا کیا وہ کرتی رہی؟ دیکھو سوشل میڈیا پہ تو جو جتنے بھی آپ میرے جیسے دوست ہوتے ہیں ان کو تو ظاہر ہے ویو چاہیے، انہوں نے تو ان کو ظاہر ہے وہ لازمی ویڈیو بنانی ہے، جی لیکن وہ تو ویڈیو میں تماشا بنی ہے نا، جی بالکل، اس پہ تو جگ ہنسائی ہوئی، کون سا کوئی اس کے لیے کوئی اچھے جو ہے کوئی کلمات ادا کیے گئے، سب نے غلط ہی بولا، برا ہی بولا، اس کے اپنے جو ہندوستانی لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کو گندا ہی کیا، اے پی سنگھ صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے جو ان کے وکیل؟ انہوں نے بولا کہ بھائی وہاں پہ صرف اور صرف عیاشی اور شراب نوشی اور اس کے شباب کباب اور سارا اس کا وہ فارم ہاؤس کی بات کر رہے ہیں، ہاں بالکل، اور اس کا اور وکیل اب جو ہمارے مومن ملک صاحب ہیں حیدر بھائی کے وکیل، انہوں نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ وہ تو ان کے وکیل تھے ہی نہیں، ہاں 8-9 مہینوں سے ان کی وکالت کر رہے تھے، اب جب کاغذی کاروائی ہوئی دیکھا گیا وہاں سے پتا چلا تو کاغذوں میں قانون میں وہ وکیل تھے ہی نہیں، بتاؤ بھائی کیا کرتے رہتے؟ تو پھر اب دیکھو یہاں پہ کوئی چھوٹا سا کیس ہوتا ہے، جب آپ وکیل کرتے ہو وکیل وکالت نامہ جمع کرواتا ہے کورٹ میں، باقاعدہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہاں پہ وہ صرف میڈیا کی باتیں تھی، باقی حقیقتاً تو وکیل تھا ہی نہیں، وکیل اب پراپر جو ہے ہماری طرف سے یہ جو بچوں کے لیے ہوا ہے الحمدللہ، اللہ اس کو خوش رکھے، بڑی قربانی دی ہے، انہوں نے تہلکہ خیز بالکل، اور ہماری یہ یعنی دعائیں ہیں ان کے ساتھ کہ وہ بہت اچھا کام کرے اور ان بچوں کو صحیح طریقے سے جو ہے واپسی کروائے، پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ غلام حیدر یہاں رو پٹ رہے ہیں اور اتنا پریشان ہے، ظاہر ہے ہر باپ ہے جی۔ اب آپ سوچیں اگر میں کہوں گا کہ بھائی میں اگر ماں باپ کا جتنا میں ماں سے پیار کرتا ہوں اتنا مجھے باپ بھی اتنا ہی پیارا ہے نا، کم تو نہیں ہے، ماں باپ برابر کے ہیں اور حق بھی برابر کا ہوتا ہے۔ اب دونوں زندہ ہیں، دونوں حیات ہیں، چلو ایک مر چکا ہوتا تو پھر اگلا بات ہے۔ اب اسی طرح اس نے جو باہر کے ملکوں میں محنت مزدوری کی، سخت کام کیا، دن رات ایک کر کے یہاں پیسہ بھیجا اس اپنی بچوں کے لیے، گھر کے لیے، اولاد کے لیے، لیکن اس کے بیچارے کی قسمت ایسی اس کے ساتھ غلط ہو گیا جی۔ آپ بھی کنسٹرکشن کا بھی کام کرتے ہیں نا ساتھ ساتھ، یہ جو گھر بنا کے بیچتے ہیں، سیل کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں گھر بنانا کتنا مشکل ہے؟ بہت زیادہ بھائی، بہت زیادہ مشکل ہے قسم سے، اتنی مہنگائی اور اتنا ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا بھی آپ گھر بنائے نا جی جی، بخدا آپ کو کم سے کم جو اگر وافر پیسہ ہو تب بھی کم سے کم 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں کہ دن رات ایک کریں، آپ سر پہ کھڑے رہیں، مشکلوں سے جا کے بنتا ہے جی۔ تو اس بیچارے کو آفرین نہیں ہے کہ وہاں اتنا کما کے دن بھی رات بھی یعنی ڈبل ڈیوٹیاں کر کے وہ بندہ محنت کر کے ادھر کما رہا تھا، اور اس نے یہاں تو اس دنیا میں تو گندی ہوئی، لیکن اگر یہ مرے گی تو وہاں بھی جو ہندو زبان میں نرک بولتے ہیں یعنی دوزخ کو، یہ وہاں بھی دوزخ میں ہوگی۔ ہاں جس کو بھی ملنا ہو خاص اس کا پرستار ہے تو دوزخ میں لازمی مرنے کے بعد اس سے۔ باقی اگر مسلمانوں میں ہوتی مثال، اگر یہ کام نہیں کرتی تو الحمدللہ جنتی عورت تھی، اپنے مسلمانوں بچوں کو پالتی، ان کی اچھی تربیت کرتی، لیکن اس نے وہ کام کیا ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے وہ گندا کام ہوا کہ ہر اس کے اپنے مذہب کے بھی لوگ اس کو جو ہے لعن طعن کر رہے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ غلام بھائی یہ کہتی ہے وہاں جا کے کہ پاکستان میں عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی جاتی ہے، بکواس کر رہی ہے، تنگی ہوتی ہے، وہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتی، ان کے اوپر ظلم تشدد کیا جاتا ہے۔ بالکل بکواس کر رہی ہے۔ دیکھو اس کا میاں کما رہا تھا جی، یہ سارا دن جو ہے عیاشیاں کرتی پھر رہی تھی، کتنی ویڈیویں آئی ہیں جی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل، پتہ نہیں کس کس جگہوں پہ ڈانس کر رہی ہے، نائٹیں کر رہی ہے جی، تو یہ کال گرل بنی ہوئی تھی ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو جو ہے لوگ کال کر کے بلاتے تھے جی، تو یہ اس طرح کے پروف ہیں آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ، یہ نہیں کہ کوئی فیک ویڈیو ہیں، جینوئن ویڈیو ہیں، بالکل بالکل۔ تو پھر اگر پابندی ہوتی، تشدد ہوتا تو پھر سب سے پہلے اس کا جو میاں کا خاندان ہے وہ بلوچ فیملی ہے جی، اور ماشاءاللہ ان کا غیرت والا ماحول ہے، عزت والے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے جی، اگر ظالم ہوتے تو پھر اس کو اس طرح کرنے دیتے جی، یہ کر سکتی تھی نہیں۔ تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل پھنس چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک سچ بھی نہیں ہے، پھنس کیا یہ گندی ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ اس کا جو ہے نا یہ آپ کو کچھ ہی ٹائم میں
میں زیادہ بڑی بات تو نہیں کر رہا ہوں. ایک اللہ سے امید ہے جی کہ بس 1-2 سال کے اندر آپ یہ دیکھو گے انشاءاللہ بچے پاکستان میں ہوں گے اپنے باپ کے 2 سال یا 2 مہینوں کی بات کر رہے ہیں. کوشش ہے, آخر لیٹ بھی ہو سکتی ہے نا. جی جی. اب ہم جلدی اس بات کو مقصد کھولیں تو فائدہ نہیں ہے نا. جی جی. لیکن ابھی جو حیدر بھائی کے وکیل آئے مومن ملک صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس بالکل کیس ہے ہی نہیں میری نظر میں, یہ یک طرفہ کیس ہے اور انشاءاللہ جو فیصلہ ہے وہ حیدر بھائی کے حق میں ہوگا. بھائی ہندو کمیونٹی وہ ہمارے فیور میں ہے نا, وہ تو کہہ رہی ہے کہ بچے ان کو دے دو, اس کے باپ کے حوالے کرو. جی جی. وہ تو ان چیزوں کو کہہ رہے ہیں نا, کہ وہ تو کافی ویڈیو آ رہی ہیں, وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس باپ کے حوالے کیے. ہمیں بچے چاہیے, سیما جہاں بھی جائے اس کا کوئی ہو. اور قانونی لیول پہ بھی یہ مین چیز ہوتی ہے, جس ٹائم لڑکی جو ہے چلی جاتی ہے اگر میاں کو چھوڑ کے, تو پیچھے جو بچے ہوتے ہیں وہ باپ کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ دوسری شادی کرتی تو بالکل بالکل کہیں دنیا کا کوئی قانون نہیں کہ وہ عورت جو ہے رکھے. دوسرا غلام بھائی دیکھیں, چلیں اگر ہم نے قانون کے مطابق چلنا, ہندوستان کا قانون جیسا بھی ہے, حیدر بھائی کہتے ہیں میں اسے قبول کروں گا جو فیصلہ آئے گا, لیکن ماں کریکٹر لیس ہے, اس کا کردار آپ نے یہاں بھی سنا, لوگوں نے ایکسپوز کیا ہندوستان میں کیا کر رہی ہے, پوری دنیا کے سامنے ہے. تو اگر بچے اس کے حوالے کیے جائیں گے تو خطرہ رہے گا ہمیشہ. کس کو خطرہ رہے گا؟ بچوں کے لیے خطرہ رہے گا نا. اگر وہاں پہ ہاں وہاں پہ تو خطرہ ہے نا. ہاں یہاں پہ باپ سے پڑھ کے کوئی سیکیورٹی تو ہو نہیں سکتی نا. جو باپ یہاں سنبھالے گا, اس وقت ان کی تعلیم کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے جی, تو اس کے شکنجے میں, ٹھیک ہے, اور وہ ان کو جو ہے غلط راستے پہ لگا رہی ہے. اور خود کون سا کوئی اتنی ہائی فائی فیملی میں ہے, وہ بھی تو ایک عام ہی ماحول میں ہے. جی بالکل. بچے اس کے کل کوئی میکینک بنے گا یا کوئی ہوٹل کا بیرا بنے گا, کیا بنے گا, یہی بنیں گے. وہ تو کہتی ہے کہ میرا بچوں کا جو بھوشیہ ہے یا مستقبل وہ ہندوستان میں ہے, پاکستان میں نہیں. وہ کہہ رہی ہے, تو یہاں پہ جو تم بولو خود کے جو ہے, اگر وہ اپنی الفاظ سے کہہ رہی ہے میرے ماں باپ بھائی, جی, یہاں تک کہ اس کے سارا خاندان, اور یہ تو ثبوت ہو گیا ہے کہ واقعی اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے, پہلے تو ہمیں بھی ڈاؤٹ ہوتا تھا جی, کہ یہ کہیں ادھر سے آئی ہوئی ہے جی, اور پھر وہ واپس چلی گئی تماشا بنا کے, جی, لیکن اب تو بالکل پراپر ان چیزوں کے ثبوت آ گئے کہ سیما کے جو ہے بھائی وغیرہ یہاں پہ سرکاری ملازم ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو یعنی بہنیں ہیں وہ بھی کسی اچھے گھرانوں میں عزت دار لوگوں کے پاس ہیں, یعنی اس کے جو بہنوئی ہیں. جی, اس نے اپنے آپ کو بالکل کاٹ دیا. ان سے سب وہ رابطے میں, وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ایسا دن لائے کہ اس کو غیرت آ جائے, اللہ پاک اس کو جو ہے شرم دے دے, یہ واپس آ جائے بچے لے کے. تو پھر بھی غلام حیدر اس وقت تک یہ بول رہا ہے, میں بڑی بات کر رہا ہوں کہ یار سلام ہے اس کو. وہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر آ جائے پھر بھی میں اس کو قبول کروں گا, معاف کروں گا کہ چلو اس سے غلطی ہو گئی, تاکہ بچوں کا آگے مستقبل سمجھ جائے. بالکل ایسے ہی قسم سے بڑی بات ہے یار. جی بڑی بات ہے, ورنہ انسان کو غصہ آتا ہے. جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ غلام بھائی وہ یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان میں بھوک مری ہے, افلاس ہے, غربت ہے, اور وہی جو سیما حیدر ہے ربو پورہ میں جس جگہ پہ رہ رہی ہے وہاں پہ پتھر توڑتی رہی. وہاں پہ جب وہاں پہنچی تھی شروعات کے دن میں بھوک کے لالے پڑے ہوئے تھے, اس نے خود تسلیم کیا. تو یہاں تو حیدر بھائی اس نے جو رسیدیں ہیں یا جو بھی پروفز ہیں وہ مومن ملک صاحب کے حوالے کر دیے ہیں, جو منتھلی بھیجا کرتے تھے 70-80 ہزار پاکستانی. تو کس طریقے سے وہ کہہ سکتی ہے کہ پاکستان میں تو بڑی آزاد تھی, عیاشی کر رہی تھی. دیکھو وہ جب گئی نا تو اس نے پھر سب الزام ایلیگیشن لگانے تھے کہ جی اب یہاں پہ عورتوں کو ماحول اچھا نہیں دیا جاتا, یہاں پہ جو ہے بھوک افلاس ہے, یہاں پہ جو ہے بے روزگاری ہے, یہاں پہ طرح طرح کے اس نے الزام تو لگانے ہی ہیں. جی جی, کیونکہ اب وہ یہاں سے جو گئی ہے نا جی, تو لوگوں نے بہت برا محسوس کیا, تو لوگ بولنے لگے, تو لازمی پھر ان کے لیے تو اس نے یہی ایک پوائنٹ پکڑا جی, کہ میں یہی کہتی رہوں کہ پاکستان میں یعنی اتنا جو ہے بد تہذیبی ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ جو ہے مقصد ظلم ہو رہا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ چلے آخری سوال آپ سے ہے کہ سیما پاکستان اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے یا اس کو سزا دی جائے پہلے ہندوستان میں جیل میں رہے؟ اگر وہ خود رضا خوشی سے پاکستان کے لیے وہ کرے, اپلائی کرے, اس کو یہاں کی گورنمنٹ لے لے گی, بالکل اس کا کیس چلے گا یہاں پہ. اس کے بعد وہ میاں بیوی, اگر میاں اس کا مقصد رضا خوشی سے اٹھا رہا ہے تو کورٹ اس کے حوالے کرے گی. بچے جو ہیں ماں باپ ہی پالیں گے, آگے زندگی ان کی آسانی سے صحیح شروع ہو جائے گی. باقی اگر وہ مثال کے طور پہ وہاں پہ کیس لڑ رہی ہے
اگر ان کے قانون میں جب وہ ہار گئی، پھر اگر باپ اس کا آگے تک جاتا رہا، آخر کہیں سے اس کا بھی کوئی اللہ پاک سبب بنائے گا نا. جی تو بالکل. کوئی ایسا ٹائم ہوا کہ بھائی اس کی گورنمنٹ پہ یہ لازم ہوگا کہ بچے پکڑ کے باپ کے حوالے کرو، پھر کیا ہوگا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. قانون بھی یہی اجازت دیتا ہے کہ باپ کا بھی حق ہے. جی پھر یا تو مثال ہے، اگر یہ پیچھے ہٹ جاتا تو تب کی بات ہے نا. یہ اس وقت کا یہ انتہائی غریب آدمی ہے، اپنے طور پہ جتنا ہو سکتا ہے یہ ہر جگہ مقصد کوشش کر رہا ہے کہ اس کے بچے واپس آ جائیں. ٹھیک ہے غلام بھائی، اس کو ہمارا ساتھ ہے اس کے ساتھ. غلام بھائی بہت بہت شکریہ. غلام بھائی کے نظریات تھے، انہوں نے بھی آواز اٹھائی کئی دفعہ سیما حیدر کے حوالے سے، غلام حیدر کے حوالے سے اور ان معصوم بچوں کے حوالے سے. تو دوستو کمنٹس ضرور کیجیے گا، لائک شیئر بھی کیجیے گا. آخر میں میری طرف سے ایک پیغام ہے، میں جو بھی دیکھنے والے دوست ہیں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ اس بات کو چھوڑیں نہیں. ہمارے سندھی زبان میں یا بلوچی میں مثال دیتے ہیں کہ زخم جو ہے پرانے نہیں ہوتے، ختم نہیں ہو جاتے. آپ اس کو آپ یہی سمجھیں کہ یہ زخم آپ کے روزانہ تازہ ہو رہے ہیں. کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی دوست ان کے بارے میں ویڈیو لگاتا ہے، تو آپ اس کام کو چھوڑیں نہیں، غلام حیدر کا پورا ساتھ دیں. جی صحیح ہے، جو بھی اس کا دوست آواز اٹھا رہے آپ اس کی سپورٹ کریں تاکہ اللہ کرے وہ بچے باپ تک پہنچیں. اوکے بس یہ ہمارا. اوکے دوستو اجازت چاہتا ہوں، حاضر ہوں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.